على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. وہ معزز تھے دنیا میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے دنیا میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا، تو زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن حکیم کی سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتیں پڑھنے اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ عرض کروں گا اور انہی آیات کی روشنی کے اندر آج کا جو اہم سبجیکٹ ہے، جو آج کا موضوع ہے، وہ ہے اسلامی حجاب۔ اسلامی حجاب کہ خواتین اسلام جو ہے، جو مسلمان عورتیں ہیں، اپنے سروں کو ڈھانپتی ہیں سکارف کے ساتھ اور ادھر چہرے پہ نقاب لگاتی ہیں، اس کو حجاب کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اسی کو حجاب کہا گیا ہے۔ آج اس سبجیکٹ، اس موضوع پہ میں نے گفتگو کرنی ہے اور میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، تو میں نے قرآن آیات کا سادہ ترجمہ ہی عرض کر سکوں گا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر، انڈیا کے اندر ایک بہادر غیور مسلم گرلز جو کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، وہ جب سکارف پہن کے سر پہ ادھر نقاب رکھ کے جب وہ کالج میں داخل ہونے لگی تو RSS ہندو توا کے
गुंडों ने, जिन्होंने येलो पट्टियां अपने गलों में डाली हुई थीं, उन्होंने वोटिंग की और जबरन उस लड़की को, उस मुस्लिम गर्ल्स को, जो एक आलमी दीन की साहबजादी थी, रोका कि तुम कॉलेज के अंदर जब तक अपना निकाब नहीं उतारोगी तुम कॉलेज के अंदर नहीं जा सकते। तो उस वक़्त उस लड़की ने हाथ बुलंद करके 2 मरतबा नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, ये नारा बुलंद किया और वो वीडियो पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर फैल गई और उसकी सपोर्ट के अंदर तमाम ममालिक इस्लामिया के अंदर जो है एक लहर पैदा हुई। कुवैत के गवर्नमेंट ने इंडियन एम्बेसडर, इंडिया के जो उनके सरकारी जो अहदेदार हैं, उनका दाखिला बाकायदा बंद कर दिया, इसलिए कि उन्होंने इस्लामी हिजाब करने पर जो हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम ख़वातीन को डराया है, उन पे वोटिंग की है, उनको जबरन उनके स्काफ उतारने की कोशिश कर रही है। इसके रिएक्शन में कुवैत के अंदर जो इस्लामी सोसाइटी है, उन्होंने इंडिया के जो बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट है, उनका दाखिला बंद कर दिया है। न सिर्फ इस्लामी ममालिक में बल्कि यूरोप के अंदर भी जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, उन्होंने भी इंडिया की मजम्मत की है। और इस वक्त इंडिया के अंदर वो जो सूबा है कर्नाटक, उसके अंदर हिंदू औरतें भी, क्रिश्चियन औरतें भी, मुसलमान औरतें भी मिल के जो है वो प्रोटेस्ट के अंदर मुसलमान अपना सर डालती है, इसलिए कि अल्लाह ताला का हुक्म है, कुरान के अंदर ये अल्लाह ने आर्डर दिया है। क्रिश्चियन औरतें जो नन्स हैं, जो उनकी राहबाएं हैं, जो उनकी चर्चों की औरतें हैं, वो बाकायदा स्कार्फ भी पहनती हैं और उनका एक खास बुर्का भी होता है, वो भी पहनती हैं। सिख ख्वातीन जो है वो अपने सर को पगड़ी के साथ वो भी डालती है। यानी ये एक आलमी ट्रुथ है कि जो जिस रिलीजन को, जिस मजहब को वो फॉलो करता है, उसके मुताबिक वो अपना जो उनका अमल है उसको दोहराता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम एक ऐसा दीन है जो दीन फितरत है, और दीन फितरत जो खुसूसन इस्लामी सोसाइटी को जो अहकाम प्रोवाइड करता है, उस पे मुसलमान अमल करने के लिए बॉन्ड है और हमें उस पे अमल करना लाजमी और ज़रूरी है। तो इस सब्जेक्ट पे मैंने आज की गुफ्तगू करनी है। पहले आइए जो मैंने आया करीब आपके सामने तलावत की है वो मैं आपके सामने उसका तर्जुमा अर्ज करता हूँ। कुरान क्या कहता है, कुरान हमें क्या दर्स देता है, कुरान की तरफ से हमें क्या आर्डर मिलता है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। फरमाया बेशक ये कुरान वो राह दिखाता है जो सबसे सीधी है। हिय अक़वम, यहदी, अल्लाह करीम फरमाते हैं यहदी लिल्लती हिय अक़वम, कुरान वो रास्ता दिखाता है, कुरान हकीम वो सीधा मोटर वे दिखाता है जो सबसे सीधा, यानी करेक्ट इस्लामी नुक्ता नज़र से भी, इंसानी नुक्ता नज़र से भी और कल्चर के लिहाज से भी कुरान हकीम तमाम दुनिया को, बिलखुसूस मुसलमानों को सीधा रास्ता दिखाता है। और फिर आगे फरमाया, उस सीधे रास्ते पे चलने वालों को कुरान क्या गुड न्यूज़ देता है, उनको कौन सी खुशखबरी सुनाता है। फरमाया वयुबश्शिरुल मोमिनीन, ये कुरान मोमिनीन को गुड न्यूज़ देता है, बशारत देता है, खुशी की नवीज़ सुनाता है। किन मोमिनीन को?
الذین یعملون الصالحات، وہ مومنین جو قرآن کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر جو اس قرآن پہ عمل کرتے ہیں، رسول اللہ کی تعلیمات کو اپناتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں اور اچھے نیک کام کرتے ہیں، ان کو قرآن کس چیز کی بشارت دیتا ہے، کس چیز کی گڈ نیوز دیتا ہے؟ فرمایا وَأَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ ان مومنین کو جو قرآن و سنت کے مطابق اپنی لاش گزارتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈال لیتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے ان کے لیے بگ ایوارڈ ہے، بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر اور ثواب قرآن اس کی بشارت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں وہ ایوارڈ دے گا، وہ تمہیں اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اے میرے محبوب کے غلاموں، تم نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا، کبھی تم نے اس کے متعلق کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جب تم اس دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو اللہ قریب اس وقت جب تمہیں یہ بڑا ایوارڈ دے گا اور تم خوشی سے نہال ہو جاؤ گے، مسرت سے خوش ہو جاؤ گے اور یہ امید کرو گے اور یہ وش کرو گے کاش ہم پھر ریٹرن کیے جائیں، پھر دنیا میں جائے تو پھر ہم ایک عمل بھی برا نہیں کریں گے، ساری زندگی اعمال صالحہ کرتے گزار دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور جو اس وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا كَبِيرًا، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں جو آخرت کے دن پہ ایمان نہیں لاتے، ڈے آف ججمنٹ کو آج وہ اگنور کرتے ہیں کہ یہی دنیا ہے، یہی ورلڈ ہے، اسی میں ہم نے رہنا ہے، اسی میں ہم نے کھانا پینا ہے، پھر ہم نے قبروں سے نہیں اٹھنا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ اللہ کریم نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کو سخت شدید پنشمنٹ کی جائے گی۔ سبحان اللہ، مومنوں کے لیے گڈ ایوارڈ۔ اور جو اس قرآن کا انکار کرنے والے ہیں، قرآنی تعلیمات کے خلاف زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے لیے ابیوز کرنے کا ان کو جو ہے وار دیا جائے گا، دردناک عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ ناظرین، سامعین، عاشقان رسول، جب بھی کہ غیور و جسور مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ حجاب جو عورتیں ہماری مسلمان خواتین جو پردہ کرتی ہیں، ان کے متعلق میرے رب کا کیا آرڈر ہے؟ سماعت کیجئے، سورہ نور آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں محبوب کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، محبوب آپ مومن عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو یہ آرڈر فرما دیں۔ کون سا آرڈر؟ یہ آرڈر فرما دیں کہ وہ اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں، اپنی پاکیزگی کی، اپنی طہارت کی، یعنی ایک جو مومن مرد اور مومن عورت کی حفاظت ہے، پاکیزگی ہے، وہ ہے ہر قسم کی بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ تو اللہ کریم نے خصوصاً مومنوں کو بھی یہی حکم دیا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں مردوں کو بھی، اور یہی آرڈر اللہ تعالیٰ مومن عورتوں کو فرما رہے ہیں۔ محبوب آپ جو مسلمان وومین ہیں انہیں یہ فرما دیں کہ وہ اپنی پاکیزگی اور طہارت کی حفاظت کریں،
اور فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت، اپنی چھپانے والی جو چیزیں ہیں ان کو ظاہر نہ کریں۔ وہ کون سی ہے؟ پورا ہیڈ اور یہاں سے لے کر گلے تک اتنا پردہ فرض عین ہے عورت کے لیے۔ اتنا پردہ عورت کے لیے کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ اس سے اگر اس کو اگنور کرے گی مومنہ عورت تو پھر وہ قرآن کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ فرمایا الا ما ظہر، یہ از خود ظاہر ہوتا ہے، یعنی اس کو عمومی طور پہ جو ہے اس کو ہر وقت چھپا کے نہیں رکھا جا سکتا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں اتنا تو تم پہ فرض ہے، لیکن آگے پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، آگے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنی چادریں آج کل ہماری خواتین جو ہے کھلا برقع پہنتی ہے، اوپر وہ بڑی چادر لیتی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اپنی یہ جو چادریں ہیں نا، اپنے جو ہے اپنے گلوں پہ ڈال لیں، یعنی تمہارا یہ سر بھی اس چادر سے بھی ڈھک جائے اور تمہارے گلے بھی کور ہو جائے۔ اللہ کریم فرماتی ہے اے میرے محبوب کی امت کی عورتوں، یہ تم پہ لازم اور فرض ہے اور یہ ڈیوٹی ہے تمہاری، تم نے کبھی بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے۔ اور یہ کون کون سے نعتوں کے لیے اس کی اجازت ہے، آگے طویل مضمون ہے، میں نے تقریباً کئی مرتبہ بیان کیا ہے۔ اپنی اولاد، اپنا خامد، اپنا باپ اور اپنے داماد، یہ تمام اللہ تعالیٰ نے بھانجے، بھتیجے، سگے چچا، سگے ماموں، یہ تمام اللہ تعالیٰ نے آگے والی آیت میں بیان کیے ہیں کہ ان سے تمہیں پردے کی ضرورت کھولنا۔ اگر ان کے سامنے تمہارا سر کا دوپٹہ سرک بھی جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ان رحمی رشتوں کے علاوہ کسی مرد کے سامنے تم نے اپنے آپ کو اوپن نہیں کرنا ہے، کور کر کے رکھنا ہے۔ اب آئیے سورہ احزاب کے اندر میرا رب کیا فرماتا ہے، اور یہ جو لفظ حجاب ہے یہ قرآن سے ہم نے جو ہے حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اپنے محبوب علیہ السلام کے گھر کے تمام معاملات بیان کرتا ہے۔ کس طرح سرکار کے گھر پر کیسے بیٹھنا ہے، اگر سرکار دعوت کرے کھانے پینے کا کیسے تم نے انداز کرنا ہے، کتنی دیر بیٹھنا ہے، یہ ساری ڈیٹیل قرآن کے اندر اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے گھر کے اندر آنے کی آداب سکھائے ہیں، اور یہ آداب سکھا کے ہمیں بھی یہی ہدایت دی گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مڈل میں، اس آیت کے مڈل کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میرے محبوب علیہ السلام کے گھر آؤ اور تم نے کسی چیز کی کوئی بات پوچھنی ہے، ازواج مطہرہ سے کوئی گفتگو کرنی ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کس طرح کرنی ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، فرمایا اور جب تم ان سے بچنے کی کوئی چیز مانگو، سرکار کے گھر میں جا کر حضور کی بیویوں سے، حضور کے ازواج سے کوئی چیز لینی ہو تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تم نے حجاب کے پیچھے سے، یعنی دروازہ کھلوانا نہیں ہے، ڈور اوپن نہیں ہوگی، ڈور کلوز ہوگی، ڈور بند ہوگی، وہاں سے تم نے میرے محبوب علیہ السلام کی ازواج سے بات کرنی ہے۔ یہ ازواج میری اور آپ کی کیا لگتی ہیں، میرا اور آپ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ قرآن کہتا ہے نبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا یہ نبی، یہ رسول جو رحمت للعالمین بن کے آیا ہے، جو تمہارے لیے شفیع المذنبین بن کے آیا ہے، فرمایا اس کا سٹیٹس یہ ہے، اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ تمہاری جانوں سے بھی یہ نبی تمہارا زیادہ مالک ہے۔
یعنی تم پر اے مومنو، اے مسلمانوں، نبی کا حق، نبی کے رائٹس جو ہے تم پر جتنا تم اپنی جان پہ رکھتے ہو نا، ہماری باڈی ہے، ہم جس طرح چاہے اس کو یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے وہ جتنا راج تم کو اپنی باڈی پہ ہے نا، میں نے اس سے کئی گنا راج اپنے محبوب علیہ السلام کو تم پر عطا فرمایا۔ حضور ہماری جانوں کے مالک ہیں، حضور جس طرح چاہے ہمیں آرڈر دے، اس بات کا کرنے کا حکم دے، ہم پابند ہیں، ہم بونڈ ہیں، جس سے رسول اللہ رک جانا کہ ہم پابند۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا جو میرے نبی کی بیویاں ہیں، جو سرکار کے ازواج مطہرات ہیں، اور مومنوں تمہاری امہاتہم، آج سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر مومن جو ہے وہ ان کی مائیں ہیں۔ حضور کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، یہ روحانی مائیں ہیں، ہم ان کی روحانی اولاد ہیں۔ اور جب روحانی ماں کے متعلق میرا رب فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، تو حجاب کے پیچھے سے ان کے ساتھ گفتگو کرنا، تم ان کو اوپن نہیں دیکھ سکتے۔ برادران اسلام، رب العالمین نے یہ عورت کو پردے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر سبحان اللہ، آگے اللہ کریم نے باقاعدہ اپنے محبوب علیہ السلام نے علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، پیارے حبیب، اے میرے پیارے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے رسول، سنو، آپ نے یہ آرڈر میری طرف سے پاس کرنا ہے۔ کون سا آرڈر؟ یہ حکم آگے پہنچانا ہے۔ قل لازواجک، اپنی بیویوں سے فرما دیں، اپنی ازواج سے کہہ دیں، وبناتک، آ دیں، اپنی ڈوٹر۔ یہاں وبناتک یہ جمع ہے بنتن کی، بنتن ایک بیٹی کو کہتے ہیں، بنات بہت سی بیٹیاں، 2 ہو سکتی ہیں، 3 ہو سکتی ہیں، 4 ہو سکتی ہیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنیاں بیٹیاں تھی بولو؟ یاد؟ 4۔ سرکار کی کتنی بیٹیاں تھی؟ 4 ڈوٹر تھی سرکار کی۔ کچھ لوگ وہم ڈالتے ہیں، برگلاتے ہیں کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صرف ایک ہی بیٹی ہے، اور قرآن ایک بیٹی کی نفی کرتا ہے۔ قرآن زیادہ بیٹیوں کا اعلان کرتا ہے۔ خاتون جنت پاک فاطمہ الزہرا جگر پارہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سلام اللہ علیہا سرکار کی 4 بیٹیوں میں سے چہیتی اور پیاری بیٹی تھی، سب سے پیاری بیٹی تھی، اس لیے ان کا ذکر احادیث کے اندر زیادہ آیا ہے، ورنہ باقی بیٹیوں کا بھی ذکر احادیث کے اندر آیا ہے۔ اور اگر میں ایک ایک بیٹی کا وہ ذکر بتاؤں، رسول اللہ اپنی صاحبزادیوں سے کتنا پیار کرتے تھے۔ یاد رکھو، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اپنی بیٹیوں کو سیکنڈ نہ بناؤ، بیٹوں کو، اپنے بیٹوں کو تم فرسٹ رکھتے ہو، بیٹیوں کو سیکنڈ رکھتے ہو، جائیداد بیٹوں کے نام ابھی سے لگا دیتے ہو۔ مسلمانوں، یہ ظلم ہے، یہ نجائز ہے۔ بیٹے کے حقوق بھی رب نے بیان کیے ہیں، بیٹی کے حقوق بھی بیان کیے ہیں میرے رب نے۔ جس طرح بیٹے باپ کی جائیداد میں حقدار ہے قرآن کی روح سے، اسی طرح بیٹیاں بھی باپ کی جائیداد کے اندر پورا حق رائٹس رکھتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات، اگر اس موضوع انشاءاللہ کسی میں اس موضوع پہ سبجیکٹ پہ بات کروں گا پوری طرح سے، بیٹیوں کے کیسے حقوق ہیں، کس طرح جو ان کے حقوق ادا کرتا ہے، اللہ کی نظر میں ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب
اپنی ازواج سے فرما دو، اپنی بیٹیوں سے فرما دو، کیا فرما دو؟ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمام مومنین کی عورتوں کو، قیامت تک آنے والی مومن مسلم وومین کو یہ آرڈر پاس کر دو۔ اللہ کون سا آرڈر؟ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہرے پہ بھی ڈال لو، اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں پہ بھی ڈال لو۔ کس طرح؟ ایسے نہیں، یہ ایسے تھوڑا سا، یہ ٹکی اگر ننگی رہ جائے، آنکھیں ننگی ہوں تو نہیں، ایسے اللہ کریم فرماتے ہیں اس طرح اے مومن عورتوں اپنے چہروں پہ اپنی چادریں لٹکا لو، ڈال لو۔ یہ ہے اسلامی پردہ، یہ ہے قرآن کا حکم، اللہ کا حکم، اللہ کا آرڈر، رسول اللہ کے تھرو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آرڈر پاس فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کریم کی ذات اقدس نے ہمیں یہ آرڈر پاس کیا ہے، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے فرض اور لازم ہے۔ کرناٹک کے جو ایک عالم دین کی بیٹی تھی، پتہ چلا ہے اس نے سرکاف پہنا ہوا تھا اور اس طرح یہاں تک حجاب پہنا ہوا تھا، یہ جو آپ ماسک پہنے ہوئے، اس طرح وہ کالج میں داخل ہونے لگی تو اس وقت RSS کے گنڈوں نے انہوں نے گلے کے اندر جو ہے سرخ رنگ پٹیاں ڈالی ہوئی تھی، اس لڑکی کو ہراساں کیا اور اس کو جبرن کہا کہ تم یہ اتارو، لیکن اس نے کہا نہیں، میں اپنا سکارف بھی نہیں اتاروں گی، اپنا نقاب بھی نہیں چھوڑوں گی، اس لیے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اور پھر اس نے بڑی دلیری اور بہادری کے ساتھ یوں بازو بلند کیا، کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر کیا۔ وہ ویڈیو پوری دنیا کے اندر ہوگی۔ آج ہندوستان کے اندر ہماری بہو بیٹیوں کو ان کے نقاب خود اتارنے کے لیے ہندو گنڈے جو ہیں، اس مودودی کے، اس مودی ظالم کے جو گنڈے ہیں، وہ اس وقت ظلم کر رہے ہیں۔ آج پورے انگلینڈ کے اندر تمام مساجد کے اندر حجاب کے متعلق بیان کیا ہے، اسی طرح جو ہے باقی علماء بھی بیان کریں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اپنی تمام ہندوستان کی مومن عورتوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، انڈیا کے اندر صرف خواتین کے ساتھ نہیں، وہاں مسلمانوں کے ساتھ باقاعدہ اسپیکر میں اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے، اگر تم نے مسلمان رہنا ہے تو پاکستان ہجرت کر دو، ہندوستان کو چھوڑ دو۔ یہ اسپیکروں کے اندر اعلان ہو رہا ہے، اس لیے کہ جو آج کا منسٹر ہے وہ ایک قاتل ہے، وہ ایک دوسری نے یہ ساری دہشت گردی بنائی ہے۔ 70 سالوں سے کشمیر کے اندر بھی ظلم جاری و ساری ہے۔ آج ہم انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد، جنازے کے بعد، ہم جو ہے یہ جو بڑا گیٹ ہے ہمارا، گزارش ہے آپ ادھر سے اگر شوز پہن کے ادھر ادھر سے آئے تو صرف 5 اور 7 منٹ کے 5 اور 7 منٹ کے لیے آپ گیٹ کے سامنے آئیں گے۔ وہاں ہم نے پوسٹر بنائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہماری مسجد کمیٹی ہر دینی کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے۔ جس طرح میں ان کو بتاتا ہوں، آج ہم نے اس طرح پروٹیسٹ کرنا ہے کیونکہ یہ ایک اللہ کے گھر کے خادم ہے۔ اللہ کے گھر کی خدمت بہت بڑی عزت اور رسپیکٹ کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ ہم جنازے کے بعد جو ہے باقاعدہ ہم باہر نکل کے مظاہرہ کریں گے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے، جن کے پاس ٹائم ہو، جو جلدی جانے میں وہ جا سکتے ہیں، جن کے پاس ٹائم ہو پلیز وہ نہ جائیں وہاں، تھوڑی دیر کے لیے 5 اور 7 منٹ کے لیے ہم پروٹیسٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے اللہ اسلام کا بول بالا فرمائے اور دنیا کے اندر مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمائے اور ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔